अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो हुकूमत में होता है, इदारे जिसके मातहत होते हैं, वो उसको जिस तरीके से अपने सियासी ओपोनेंट्स के लिए इस्तेमाल करना चाहे कर सकता है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर बात करेंगे। इसके बाद पंजाब का बजट कैसे पास होगा, कोई वजीर खजाना नहीं था। आज जो है वजीर खजाना का कलमदान अवैस लगारी साहब को दिया गया है। कल वो बजट स्पीच देंगे। ये बजट किसने बनाया है, इसको क्या मंजूर आसानी से करा पाएगी हमजा शहबाज साहब की हुकूमत। प्रोग्राम के दूसरे से इस पर भी बात होगी। इसके बाद 18 रोज में क्या आप जानते हैं कि आग लगने के 210 वाकयात हो चुके हैं। मौसमियाती तब्दीली की वजह से जिस तरह से ये जंगलात में बार बार आग लग जाती है, ये एक वेकअप कॉल है पाकिस्तानियों के लिए भी। आगाज करते हैं सबसे पहले जिसकी लाठ उसकी भैंस। ये जो मुहावरा है, ये तो वैसे और कई जगह पे ये फिट होता है, लेकिन हमारे सियासी मंजरनामे के अंदर अगर इसको फिट करना हो तो अभी आप हालिया देख लीजिए कि किस तरीके से जो तहकीकाती इदारे हैं इनको इस्तेमाल किया जाता है सियासी तौर पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए भी, और जो इक्तदार में होता है उसकी विशेष के ऊपर भी ये इसका दारोमदार होता है कि भाई किसके खिलाफ कब कार्रवाई खोलनी है, किसके खिलाफ कार्रवाई को तेज करना है, कहाँ गो स्लो पॉलिसी इख्तियार करनी है। अभी रिसेंटली जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो मुनस इलाही साहब के हवाले से है, जिसमें FIA ने कहा है कि उन पे मुकदमात कायम किए जाएंगे। कोई जायदाद मुल्क से बाहर उन्होंने बनाई है, तफसीलात अभी सामने नहीं है, लेकिन बहरहाल इस पे जब मुनस इलाही साहब का रद्द अमल लिया AY न्यूज़ ने, तो उन्होंने क्या कहा जरा सुनिए। नून लीग की कोशिश क्या है डे वन से कि प्रेशर डाल के किसी तरीके से या फूट पैदा करें हमारी पार्टी के अंदर, या प्रेशर डालें। मुझे खुद इन्होंने बड़ी लालचें दी थी शुरू में कि यार कोई बात नहीं, आपसे गलती होगी, हम मामला सारे ठीक कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बेसिकली ये रियलाइज नहीं कर रहे अभी तक कि इनकी कहानी खत्म हो गई हुई है। ये 1000 केसेस बना लें, घर के हर बच्चे पे बना लें, बड़े पे बना लें, हमने तो खान साहब के साथ देना ही देना है। ये जो मर्जी करते फिर जिस पे केसेस बनाएं, जिस पे जो केस चलाना है चलाएं, लेकिन जब ये शाइबा होना शुरू हो जाए कि इसके पीछे कोई सियासी मोटिव है, तो फिर एहतसाब का जो आधा मकसद है वो धरा का धरा रह जाता है। अभी रिसेंटली आपको क्विकली एक टाइमलाइन दिखाते हैं। ये शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज साहब के खिलाफ जो केस है, पिछले 1.5 महीने में कितनी तरीकेकार से कोशिश की जा रही है कि भाई इसमें जो एक गो स्लो पॉलिसी इख्तियार की जाए, वो कैसे होता है ये आपको हम दिखाते हैं। ये 11 अप्रैल 2022 को फर्द जुर्म आयद होनी थी मनी लॉन्ड्रिंग केस में। शहबाज साहब पे, हमजा साहब पे नहीं हो सकी क्योंकि मालूम होता कि भाई ये इक्तदार में आने वाले हैं, और हमने देखा कि किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ये रिलीफ मिलना शुरू हो जाते हैं। फिर हमने देखा जी कि शहबाज शरीफ साहब ने वजीर आजम पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया उसी दिन। फिर हमने देखा कि हमजा शहबाज साहब ने 30 अप्रैल को पंजाब की वजारत आला का हलफ उठा लिया, गार्ड ऑफ ऑनर भी हासिल किया। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ इंक्वायरी करने वाले FIA के अफसर डॉक्टर रिजवान फिर इंतकाल कर जाते हैं 9 मई को, यानी जिसने तहकीकात की हैं। अब वो किन हालात में हुआ है, ऑब्वियसली इस पर हमारी कोई तहकीक नहीं है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बहरहाल एक पुरस्रार मामला जरूर था। फिर क्या होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA कहती है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ ट्रायल नहीं करेंगे हम। ये FIA डिसाइड कर रही है, जो कंट्रोल होती है वफाकी हुकूमत से, जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जिसके सरबराह हैं। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई गाढ़ा फॉर्मूला नहीं है। फिर हमने देखा कि FIA को वजाहत देनी पड़ गई। सोशल मीडिया पे इतना शोर मचा, लोगों ने इतना शोर मचाया, तो शहबाज शरीफ हमजा शहबाज के खिलाफ हमें बताया गया कि केस वापस नहीं लिया गया है। फिर 13 मई को वजीर आजम शहबाज साहब और हमजा के खिलाफ केस के लिए FIA का एक नया प्रोसिक्यूटर मुकर्रर होता है। ये नया प्रोसिक्यूटर FIA किसके मातहत, वफाकी हुकूमत, सरबराह कौन, शहबाज साहब। इसके बाद हम देखते हैं जी कि FIA शहबाज शरीफ और हमजा पर फर्द जुर्म फौरी आयद करने की मुखालफत करती है। कब? हफ्ता 21 मई 2022, बहुत जल्दी है, वेरी कन्वीनियंट। फिर FIA फिर भी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी इस मौके पे जब मांगती है, तो 11 जून को मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी जमानत मंजूर हो जाती है। सो सिर्फ ये आपको हमने हल्का सा एक क्विक रिमाइंडर देना था कि जो इदारे हैं किस तरीके से लोगों की विश और उनकी जो ख्वाहिशात के बलबूते पे चला करते हैं। हमारे साथ कामिल अली गागा साहब मौजूद हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में, सेनेटर है मुस्लिम लीग काफ के। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। खाबर घुम्मन साहब स्टूडियो में है, मजहर अब्बास साहब भी हमारे साथ कराची से बराह रास्त हैं। अगर खाबर साहब या मजहर साहब आपने कोई सवाल भी पूछना हो, आप बिल्कुल बीच में पूछ सकते हैं। कामिल अली गागा साहब, ये जो आज ये FIA के मुकदमात की बात हुई है, सो इस पे क्या आप लोगों को तशवीश है? क्योंकि ये वक्त ऐसा है, टाइमिंग ऐसा है, इससे ये शुबा होता है कि शायद ये सियासी नौयत के मुकदमात हों। क्या क्या कोई डिस्कशन हुई है पार्टी में इस हवाले से?
دیکھیں پارٹی میں تو مشاورت ہوتی رہے گی، لیکن یہ بات بالکل مصدقہ ہے کہ یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں، اور پریشر ٹیکٹکس اس لیے بھی بڑے واضح ہیں کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں، یعنی کلین چٹ مل چکی ہوئی ہے ہر طرف سے، مونس رائی صاحب کو بھی، پرویز رائی صاحب کو بھی، اور کسی قسم کا کوئی شائبہ نہیں ہے کہ یہ صرف پریشر ٹیکٹکس ہے، اور اس کے یہ طریقہ کار ہے نون لیگ کا، یہ ہمیشہ یا ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، خریدتے ہیں بندے کو، یا پھر آپ کو پتا ہے کہ ان کا طریقہ ہے کہ مروا بھی دیتے ہیں۔ یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں کے تو ماسٹر ہے نا، یہ تو عالمی اداروں نے بھی اس کی تصدیق کی ہوئی ہے، اس کے اوپر اپنے کمنٹس دیے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں بے سود ہیں اس فیملی کے لیے اور اس پارٹی کے لیے جو ہمیشہ شروع ہو کے نکلی ہے الحمدللہ۔ آغا صاحب، آپ کی جماعت کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک دو دن سے یہ خبریں بھی ہیں، اور ایک طریقے سے اس کو انڈورس کر دیا مونس صاحب نے خود کچھ ٹویٹیں کر کے۔ ابھی میں کچھ انٹرویو دیکھ رہی تھی، ہم نیوز پہ سمر عباس صاحب کو دیا، تو اس میں یہ تصدیق ہوئی ہے جی کہ اب جو چودھری شجاعت صاحب ہیں وہ ان کے بیٹے ایک سرٹن ڈائریکشن میں، یعنی کہ نون لیگ کے ساتھ اپنے سیاسی مستقبل کو دیکھتے ہیں، اور مونس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اپنے سیاسی مستقبل کو دیکھتے ہیں۔ کیا یہ بات کنفرم ہے؟ کیا اس کی آپ آفیشلی تصدیق کر دیں گے سر؟ دیکھیں ماریا، ایک بات میں آپ کو، میرا 50 سال کا تعلق ہے اس فیملی کے ساتھ، اور ایک دن کا گیپ نہیں ہے تعلق میں، الحمدللہ ان کے ساتھ سیاست کی ہے، اور ان کے ساتھ سیاست جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گی۔ میرا یہ ایک مصمم اور پختہ یقین ہے کہ چودھری شجاعت حسین کے ہوتے ہوئے یہ فیملی ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتی۔ یہ وقتی باتیں ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ وقت نکل جائے گا، اور فیملی جو ہے وہ یقینی طور پہ ایک جان رہے گی، اور کسی صورت میں بھی اس میں کوئی ڈویژن، کوئی ڈیوائیڈ نہیں آ سکتا۔ ایک کوشش ہے، انہوں نے کر کے دیکھ لی جس نے بھی کی، بہرحال انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، چودھری شجاعت حسین اس کو 3-4 مرتبہ اس 2 ماہ کے عرصے میں بار بار کہہ چکے ہیں۔ ایک سوال گومن صاحب آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، خابر گومن صاحب ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کو شرمندگی ہوگی، لوگ شرمسار ہوں گے، اور لوگ ان کو مایوسی ہوگی جو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس فیملی میں کوئی ڈویژن ہے۔ جی گومن صاحب، کوئی ڈویژن نہیں۔ آغا صاحب، ہمیں آپ کی بات پہ پورا یقین ہے، اور چودھری برادران ظاہر ہے اوور دا ڈیکڈز وہ گئے ہیں، لیکن بظاہر جو عوام دیکھ رہے ہیں کہ اسی فیملی کے چودھری صالح کابینہ کا حصہ ہیں، اور وہی جو حکومت ہے اسی چودھری برادران کے، چودھری مونس الہی ہیں، ان کے خلاف یہ کارروائیاں کر رہے ہیں جن کا ابھی آپ نے ذکر کیا ہے، تو لوگوں کی نظروں میں تو کافی زیادہ سوالات ہیں آپ کی پارٹی کے حوالے سے کہ پارٹی کا مستقبل کیا ہے، پارٹی اب کون سی سمت لینے جا رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جو خاور صاحب، سب سے پہلے تو تمام شرکا کو میرا السلام علیکم۔ اس کے بعد میں یہ بات آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں وقتی ہیں، اور یہ مایوسی کا سبب بنے گی ان لوگوں کے لیے جو یہ ڈیوائیڈ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ 2 بھائی ایک کالب 2 جان ہیں، یعنی چودھری شجاعت حسین صاحب اور چودھری پرویز رائی صاحب۔ یعنی میں نے ساری زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ ہمیشہ چودھری شجاعت حسین صاحب کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ بات کہتے ہیں کہ پرویز صاحب نے پوچھ لو، یعنی یہ محبت اور یہ یگانگت الحمدللہ یہ میرا یقین ہے یہ قائم رہے گی، اور یہ وقتی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں سوالات ہوتے ہیں، ظاہر ہے جو محبت کرنے والے ہیں ان کو فکر بھی ہوتا ہے، ان کی محبت کا یہ تقاضا بھی ہے کہ وہ پوچھیں۔ میرے سے بھی بہت سارے لوگ اور ورکر، میں جنرل سیکرٹری ہوں پارٹی کا، تو میرے ساتھ تو بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، لیکن ہر سوال کرنے والے کے دل میں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ یہ
ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا. آغا صاحب ابھی سالک صاحب کابینہ کے اندر موجود ہیں, اگر مونس صاحب پہ کیسز کھلنے والے ہیں تو وہ تو کابینہ میں بھائی موجود ہیں, تو یہ مطلب کوئی رابطے بھی ہیں آپ کے نون لیگ کے ساتھ؟ آپ کہتے ہیں کہ نون لیگ کرا رہی ہے اور ایک بھائی کے وزیر ہوتے ہوئے دوسرے بھائی کے اوپر مقدمے ہو رہے ہیں, یہ کچھ تعجب کی بات نہیں ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ باعث تشویش بھی ہے, اور اس میں ظاہر ہے یہ دونوں اطراف کو یہ سارے معاملات کو دیکھنا بھی چاہیے, غور بھی کرنا چاہیے اور ایک اچھا ڈیسیژن لینا چاہیے. مظہر صاحب آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ یہ دیر نہیں ہوگی, جلد انشاءاللہ تعالی یہ سارا کچھ ریزالو ہو جائے گا. جی مظہر صاحب آپ کچھ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں غالباً. جی کامل صاحب, میں یہ صرف پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ مونس الہی کے خلاف جو انکوائری ہے, یا یہ وہی انکوائری ہے جو جب آصف علی زرداری صاحب صدر تھے اس وقت یہ انکوائری شروع ہوئی تھی اور پھر بعد میں بند ہو گئی؟ دوسرے عمران خان صاحب کے دور میں غالباً پچھلے سال نیب اچانک ایکٹیو ہوئی تھی چودھریز کے خلاف, اور پھر کیونکہ چودھری پرویز الہی اور ایک ٹینشن آپ لوگوں کی ڈیولپ ہو گئی تھی, اور پھر یکا وہ انکوائری جو ہے ختم ہو گئی. کیا یہ بات غلط ہے؟ یہ میں مظہر صاحب آپ کو بتاؤں کہ وہ جو نیب والا معاملہ تھا سارا, وہ اور ایف آئی اے کا معاملہ جو تھا, یہ سارا عدالت نے ہماری پٹیشن, چودھری پرویز الہی صاحب کی پٹیشن کے اوپر یہ ریزالو کیا تھا. یہ اس کے اوپر کسی کا احسان نہیں تھا, یہ عدالت نے لاہور ہائی کورٹ کی ڈی بی نے اس کو ڈیسائیڈ کیا تھا, اور الحمدللہ اس میں ہم سرخرو ہوئے تھے, اور کوئی ایویڈنس اور کوئی چیز ریکارڈ کے اوپر نہ آ سکی نہ آئی, اور نیب نے آ کے کورٹ کے اندر بھی یہ سٹیٹمنٹ دی کہ ان کے خلاف ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو اس کے بعد یہ سارا کچھ ڈیسائیڈ ہو گیا. یہ نئی چیزیں بھی بنا لیتے ہیں, چلا لیتے ہیں, یہ بڑے ایکسپرٹ ہیں, اور ظاہر ہے ایف آئی اے جو ہے ماریہ نے خود بھی کیا کہہ دیا کہ یہ ان کا اپنا ایک ایسا شعبہ ہے جس کے خود مختار آج کل وہ ہے. سر لیکن اس ایف آئی اے کے سر اس وقت خود مختار تو شہباز شریف صاحب ہی ہے. سر آپ نے دیکھا کہ کس طرح پریشرائز کیا, اور ایک بڑا سینئر آفیسر, بڑا ایماندار دیانتدار آفیسر, ہارٹ اٹیک. تو سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے, چودھری شجاعت صاحب کے گھر ابھی 2 دن پہلے آصف علی زرداری صاحب اور یہ سب لوگ ملنے آئے تھے, تو ابھی 2-3 گھنٹے ہو گئے, آپ لوگوں نے کنوے کر دیا ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ کو کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, ہمارے جو وزیر کے بھائی کے اوپر یہ مقدمات ان کی حکومت میں ہو رہے ہیں, کوئی اس حوالے سے بھی آپ نے ان سے رابطہ کیا ہے؟ دیکھیں میرا تو ابھی تک شجاعت صاحب سے رابطہ نہیں ہوا, اور پرویز صاحب سے بھی رابطہ نہیں ہوا, لیکن ظاہر ہے یہ کل میٹنگ ہوگی, اس میں کل چونکہ بجٹ بھی ہے تو مصروفیت بہت زیادہ ہے. آج پرویز صاحب تو بجٹ کی تیاری کے اندر مصروف تھے, انہوں نے بہت ساری ٹیمیں بلوائی ہوئی تھی, تو وہ میری بات نہیں ہو سکی, لیکن میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان کے خلاف کچھ نہیں ہے. اگر کوئی زیادہ کوئی کوشش کریں گے اور اپنی خود مختاری دکھائیں گے اور اپنا اثر اور پریشر رائز کر کے کسی آفیسر کے ذریعے کوئی انیشیٹ کرنے کی کوشش کریں گی, تو ہمیں پورا یقین ہے عدالتیں موجود ہیں. تو سر سالک صاحب کیا وزارت سے علیحدہ ہو جائیں گے نا, یہ آپشن بھی ہوگا کیونکہ obviously یا پھر کوئی پارٹی آفیشلی کنڈیم کرے گی؟ ابھی تک تو کوئی پریس ریلیز آ جانا چاہیے تھا, آج کل تو ٹویٹر کا زمانہ ہے, کم از کم ایک کنڈمنیشن نوٹ ہی آ جاتا پارٹی کی طرف سے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, انتقام ہو رہا ہے جو سیاسی سطح کے اوپر لیا جا رہا ہے. ہاور صاحب یہ سب کچھ ہوتا رہے گا, لیکن یہ چونکہ یوزول ہے, ہمیں پتا ہے کہ اس قسم کے حربے یہ استعمال کرتے ہیں, تو مونس الہی صاحب نے چونکہ اسٹیٹمنٹ دے دی, تو اس کے بعد پارٹی کی طرف سے بھی انشاءاللہ اگر سب کوئکلی اور ایک سوال یقینی طور پہ یہ شجاعت صاحب کی طرف سے آئے گی. ٹھیک, شجاعت صاحب کی طرف سے آئے گی. اچھا ایک اور بات, یہ جو کل پنجاب کے بجٹ کی آپ نے بات کی سر, یہ جو 10 آپ کے ممبران ہیں, یہ 10 کے 10 کیا ایک ہی ڈائریکشن میں کل ووٹ کریں گے؟ کیا پارٹی کی طرف سے کوئی واضح ریٹن وہ ڈائریکشن دی گئی ہے کہ کل بجٹ میں کسے سپورٹ کرنا ہے ان 10 کے 10 لوگوں نے؟ ظاہر ہے جی اس وقت جو پارٹی ہے وہ اپنا چودھری پرویز الہی صاحب پنجاب کے اندر صدر ہیں, تو ظاہر ہے ان کی ہدایت تو بڑی واضح ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ چل رہے ہیں, اور آج مونس الہی صاحب نے بھی کہا کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ چلیں گے, ہمیں کوئی پریشر جو ہے
اور کوئی پریشر ٹیکٹکس کے ذریعے ہمیں ان سے جدا نہیں کر سکتا. سو یہ 10 کے 10 لوگ، میرا یہ سوال ہے کہ آپ لوگ شور ہیں، کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ پارٹی پالیسی کے تحت پاکستان تحریک انصاف کے صفوں میں کھڑے ہوں گے کل؟ یہ 10 کے نمبر پورے ہیں آپ کے سر؟ جی بالکل، اس میں کوئی شبے والی بات نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس میں جیسے ہم نے باقی دیکھا کہ کچھ جگہ وفاق کے اندر تھوڑا مختلف ہے، ایک گروپ چلا گیا چیمہ صاحب کے ساتھ، سالک صاحب، تو دوسرا گروپ ادھر، تو ادھر بھی کیونکہ کلیم کرتے ہیں پی ایم ایل این والے کہ 3-4 لوگ جو ہیں وہ رابطے میں ہیں اور وہ موسٹ پروبیبلی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہ جائیں، یہ ان کا کلیم ہے. یہ اس قسم کی باتیں جو ہے، اس لیے یہ جو ان کی خواہش ہے کہ ڈویژن ہو، ڈیوائیڈ ہو، یہ تو ظاہر ہے وہ اپنی کوشش تو جاری رکھیں گے، اس قسم کی افواہیں وہ چلانے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس قسم کا کوئی معاملہ پنجاب میں آپ کو نظر نہیں آئے. اور یہ ریٹن میں پارٹی کے سربراہ نے دینا ہوتا ہے، کیونکہ اب تو ہم نے دیکھا نا ڈیسیٹ بھی کرا دیتے ہیں، تو کوئی ریٹن آپ نے کنوے کیا ہے یا یہ وربلی بتایا ہے یا پالیسی کے لیول پہ ویسے کنوے کر دیا؟ یہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ کوئی ریٹن گیا کہ نہیں گیا، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ زبانی طور پہ آج جو میٹنگ تھی اس کے اندر بھی ممبران موجود تھے اور ان کو ظاہر ہے جو فیصلے آج کی میٹنگ میں ہوئے ہیں وہ ان کو کنوے ہو چکے ہیں. صحیح. جی مظہر صاحب آپ کا سوال ہے، پھر اس کے بعد اب آغا صاحب کو اور تنگ نہیں کریں گے. عامر صاحب ایک آخری سوال یہ، اس دن ایسا کیا ہوا کہ چودھری پرویز الہی زرداری ہاؤس گئے، ہر چیز طے تھی اور یکا یک چیزیں تبدیل ہو گئی؟ دیکھیں اس میں اس وقت مناسب نہیں ہوگا کہ کوئی اس کے اوپر کمنٹ کروں. بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ایک فیصلہ ہوا اور اس کے بعد پھر دوسرا فیصلہ ہوا، یہ تو ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. سر ہائنڈ سائٹ میں وہ فیصلہ ٹھیک تھا اگر آج کی تاریخ میں پیچھے مڑ کے دیکھیں؟ نہیں، میرے خیال میں فیصلہ تو وہی ہوتا ہے جو ایک یکجان ہو کے کیا جائے اور پارٹی کا فیصلہ ایک ہونا چاہیے اور اس میں کوئی جو ہے وہ ابہام نہیں ہونا چاہیے. چلیں کامل علی کاغذ صاحب بہت شکریہ، بڑے محتاط طریقے سے سب سنبھل کے ایک لفظ ادا کر رہے تھے، کیونکہ obviously یہ بات تو طے ہے کہ پارٹی کے اندر بڑا ویزیبل ایک ڈیوائیڈ موجود ہے، لیکن obviously کیسز کے معاملے کے اوپر ایک دھڑا پارٹی کا حکومت میں ہے، دوسرا دھڑا اپوزیشن میں ہے، اب ان کے کزن حکومت میں ہے، ان کے اوپر کیسز ہو رہے ہیں، تو یہ بڑے کمپلیکیٹڈ پوزیشن میں ڈال دیا ہے پی ایم ایل این نے. ویسے پاکستان کے اندر نا بہت ساری چیزیں پہلی دفعہ ہو رہی ہیں، ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ چودھری برادران جو ہے کسی موقع کے اوپر وہ اس طرح ڈیوائیڈ ہوں گے، اور تحریک انصاف کے خاص طور پہ. لیکن چونکہ پاکستان کے اندر بہت کم از کم سیاسی منظرنامے میں عجیب و غریب چیزیں ہو رہی ہیں، تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں. پاکستان جب 73 کا کانسٹیٹیوشن اس کے آنورڈ جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کے اندر پارلیمان میں ایک اکثریتی پارٹی ہے اس کو نکال کے باہر پھینک دیا جائے اور وہ اقلیتی پارٹی میں کنورٹ ہو جائے، حکومت جو ہے وہ جو باقی ماندہ پارٹی بنا لیں. پاکستان میں کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ ایک حکومت جس کو نکالا گیا ہے اس کے جو معاشی اشاریے ہیں، جو اس کی کارکردگی ہے، آنے والی حکومت وہ مان رہی ہے کہ وہ تو بڑا اچھا کام کر رہے تھے اور وہ کوشش میں لگے ہوئے کس طرح ان کو چھپایا جا سکے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے وفاق اور پنجاب جو دو بڑے، ظاہر ہے وفاق اور پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں پہ جو ظاہر ہے شہباز شریف صاحب، وہاں پہ حمزہ شہباز، آج آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو کے ایک کلپ بھی چل رہا ہے، وہ جو مریم صاحبہ کے قریب کچھ لوگ ہیں وہ ایک اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ہمارے چچا نے اور انہوں نے کوئی ڈیل شیل کر لی ہے اور ہمارا جو صحافی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ سارے کا سارا معاملہ چل رہا ہے. لہٰذا میرے خیال میں بہت اچھا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، چونکہ کچھ لوگ یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم 2022 کے اندر ہیں اور ایکسیس ٹو انفارمیشن اتنا زیادہ ہے، لوگوں کو یہ ساری چیزیں پتہ چل رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ ہونا بھی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کون کہاں پہ کھڑا ہے. مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ماریا کہ ہمارے سیاستدان عوام کو کتنا بیوقوف سمجھتے ہیں، کتنا کم عقل سمجھتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ ان کے پاس چوائسز ہی زیادہ ہیں. ابھی دیکھیں انہی چودھری صاحبان کے گھر یہ لوگ گئے، جمعہ 8 دن ان کو سب کچھ دینے کے لیے تیار تھے. بالکل مظہر عباس صاحب نے صحیح کہا کہ ایک موقع کے اوپر فیصلہ ہوا لیکن فیصلہ تبدیل ہو گیا. اب وہی چودھری برادران ہیں، خاص طور پر چودھری پرویز لائی اور مونس لائی، چونکہ وہ پنجاب میں ان کو بڑا ٹف ٹائم دے رہے ہیں اور پنجاب کے اندر نمبر گیم بالکل ایک نائف ایج کے اوپر کھڑی ہے اور کسی بھی موقع کے اوپر وہ آگے پیچھے ہو سکتی ہے. وہ جو اگر مخصوص نشستیں والے اور یہ جو ڈی سیٹ والا معاملہ جو ہے نا اس کے اوپر تھوڑے سے بڑا ٹیکنیکل ہے، اگر یہ مخصوص نشستیں واپس آ جائیں تو وہ گیپ بہت زیادہ تھن ہو جاتا ہے. لیکن ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتی ہوں، میری بات ہو رہی تھی اپنے کورسپونڈنٹ سے مظہر صاحب،
تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ایک اور مشکل کے اندر بھی ڈالا ہوا ہے شریف خاندان نے یہ پرویز الہی صاحب کی فیملی کو. پرویز الہی صاحب اور جو چودھری شجاعت صاحب ہے یہ آپس میں چاہتے ہیں کہ بھائی دونوں الیکشن لڑیں, علیحدہ علیحدہ سیٹوں سے لڑ لیں, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ابھی جو خاندانی جو بھی ان کے اپنے ڈفرینسز ہیں وہ اتنے زیادہ نہ ایکسپیڈائٹ ہو. لیکن شریف خاندان جو ہے وہ کہتا ہے جی ادھر سے ہی لڑیں گے, گجرات سے ہی لڑائیں گے ہم, جو ہم سالک صاحب کو یا جس کو بھی ہم ٹکٹ دیں گے. تو وہ دیر پشنگ اٹ ٹو دا لاسٹ لمٹ کہ بھئی اگر پارٹی میں کہیں نہ کہیں کوئی سپیس ہے تو اس کو بالکل دڑاڑ جو ہے نا اس کو آخر تک ڈال دیا جائے. تو پولیٹیکل آبویسلی مینوورنگ ہے, وہ پی ایم ایل این اس حوالے سے زور ڈال رہی ہے. دیکھیے ماریا, ایک تو یہ ابھی جو خاور بات کر رہے تھے, ضرور پنجاب میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ بالکل غیر معمولی ہے. پاکستان کی سیاست میں, پنجاب میں خاص طور پہ کبھی بھی یہ سچویشن اس طرح کی نہیں سامنے آئی. راتوں رات وفاداریاں بدلتے تو ہم نے دیکھا ہے کہ حضور بھٹو صاحب کے پیریڈ میں. لیکن یہ کہ سندھ میں مجھے یاد ہے, سندھ میں 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ ایم کیو ایم جو ان کی اچھی خاصی نشستیں تھیں, سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت تھی, اور پیپلز پارٹی جس کے پاس میجورٹی تھی, دونوں جو ہے وہ حکومت میں نہیں تھیں, لیکن مظفر حسین شاہ چیف منسٹر بن گئے. اور وہ بہت ہی غیر معمولی چیز تھی کہ میجورٹی جو تھی وہ الگ تھی لیکن چیف منسٹر وہ ہو گئے. لیکن یہ خیر ہے, یہ جو چیزیں, یہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ چودھریز کے اندر جو ان کے اندر جو کریکس نظر آ رہے ہیں, اس کا تعلق اسی سوال سے تھا جس کا جواب وہ کمفرٹیبلی نہیں دے پا رہے تھے کاملا. یہ اسی دن اور اس کی ایک بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ آصف علی زرداری صاحب سے چودھریز کی 2008 کے بعد بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ رہی ہے. اور چونکہ جب 2008 میں گئے تھے بے نظیر بھٹو کی شہادت کے چند ماہ بعد, تو وہ کوئی بہت اچھا ایٹماسفیئر اس لحاظ سے نہیں تھا. کہ ظاہر ہے بے نظیر بھٹو نے 18 اکتوبر کے واقعے میں پرویز الہی صاحب کا نام لیا تھا. لیکن یہ بات پرویز الہی صاحب نے مجھے خود بتائی تھی کہ جب زرداری آئے تھے تو انہوں نے یہ بات کی تھی, میں نہیں چاہتا کہ ہمارے بچے جو ہے وہ دشمنیوں میں بڑے ہوں. اور اس کے بعد ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ بنی. جی, وہ ڈیپٹی پی ایم بن گئے سر, اسی ٹینیور میں پھر میں دیکھا وہ ڈیپٹی پی ایم بن گئے, خاص عہدہ نکالا گیا. ابھی بھی ماریا, یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے آنے سے کوئی 6 مہینے پہلے زرداری صاحب اور چودھری پرویز الہی کے درمیان بہت ہی لانگ ٹرم ایک ایسوسیشن بنی کہ ہم نے اس طریقے سے آگے بڑھنا, پنجاب میں خاص طور پہ, پنجاب میں اور مرکز میں بھی. اور چودھری شجاعت جو اس وقت بظاہر ناراض ہیں پرویز الہی سے, وہ اسی بات پہ ناراض ہیں کہ وہ کمٹمنٹ جو کی تھی ہم نے ہماری طرف سے وہ کمٹمنٹ وہ ہوئی. اور اسی لیے زرداری صاحب نے کافی تعجب کا اظہار کیا جب آل آف اے سڈن پرویز الہی وہ دوسری طرف چلے گئے. اور سنا ہے کہ وہ جانے کی ایک وجہ وہ ایک مشہور ٹیلی فون کال تھی جو پرویز الہی صاحب کو گئی تھی. اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا, اس کا بیک گراؤنڈ اگر ہم بریک کے بعد واپس آ جائیں سر, مظہر صاحب بریک لے لیں. بریک آپ کو پتہ ہے ہماری مجبوری ہے, اس کے بعد ہم واپس آئیں گے. پنجاب کے اندر کل بجٹ بھی پیش ہونے جا رہا ہے. یہ کیسی حکومت ہے جس کے آج ابھی 2 گھنٹے پہلے پتہ چلا ہے جی کہ وزیر خزانہ کون ہے. اس سے پہلے بالکل سوائے وہ حمزہ شہباز صاحب اپنا ایک کرسی لگاتے ہیں اور بالکل مغلیہ انداز میں وہاں پہ اس وقت حکومت چل رہی ہے. پتہ نہیں کون وہاں جو ہے خزانہ کا یہ پورا بجٹ بنایا ہے, وی ڈونٹ نو. بریک کے بعد پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب ایک جلسوں کی باقاعدہ ایک تسلسل کے بعد آج کل بنی گالہ میں موجود ہیں. مشاورت ہو رہی ہے, جو پنجاب میں ضمنی الیکشن ہونے ہیں, بجٹ پاس ہونے سے حوالے سے جو پارٹی کی کا تنظیمی ڈھانچہ ہے اس کا جائزہ لے رہے ہیں. لیکن آخری مرتبہ جب پبلک سپیکنگ ایونٹ انہوں نے اٹینڈ کیا تھا تو کہا تھا کہ میں ایک احتجاج کی کال دوں گا, اس کا جو اگلا مرحلہ ہوگا. بائی دی وے انہوں نے اس کو سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط کیا تھا. کیا کہا خان صاحب نے, ذرا سنیے. یہ جو اگلا فیز ہے اس پہ ہم نے آزادی تحریک پہ پورا زور لگانا ہے. میں انشاءاللہ چند دنوں میں ڈیٹ دینے لگا ہوں. اس ملک کی تاریخ کا انشاءاللہ سب سے بڑا ہم ایک احتجاجی پروٹیسٹ کریں گے. کل بنی گالہ میں صحافیوں سے ملاقات کی عمران خان صاحب نے. جو وہاں پہ باتیں ہوئی ہیں جو کچھ ہم رپورٹ کر سکتے ہیں وہ کچھ یوں ہے کہ انہوں نے کہا کہ طاقتور حلقے جاری سیاسی اور معاشی بحران سے پریشان ہو چکے ہیں. بجٹ کے بعد لگتا ہے حکومت 1-1.5 ماہ میں جہاز سے چھلانگ لگا دے گی. ان حالات سے تمام حلقے پریشان ہیں اور بحران سے نکلنے کا سوچ رہے ہیں. موجودہ بجٹ کو IMF کسی صورت نہیں مانے گی.
कोई भी ये ना समझे कि लॉन्ग मार्च खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरी कुव्वत से लॉन्ग मार्च लाऊंगा। हुकूमत से निकलने के बाद मेरे सामने दो ही रास्ते थे, ताकतवर हलकों से माफी मांगकर पांव पकड़ता या अवाम के पास जाता। मैं अवाम के पास गया और आम इंतखाबात की तारीख मिलने तक जिद्दोजहद जारी रखूंगा। अहम तैनातियों, तकर्री और तबादलों का वाहिद मकसद इलेक्शन चोरी की तैयारी है। हमें मामलात का अंदाजा है और हम मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। खैबर गुमन साहब, आप भी कल उन सहाफियों में शामिल थे जो खान साहब से मिले। क्या इस वक्त स्ट्रैटेजी तो ऑब्वियसली पब्लिक प्रेशर बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ जो नाराज न्यूट्रल्स हैं उनको भी तो मनाना है ना खान साहब। वो भी जो चाहते हैं ना वो मान जाए, वहां बात हमारी चल जाए, ठीक हो जाए। हर सियासी जमात ये चाहती है, तो खान साहब भी यही चाह रहे हैं ना इस वक्त। देखिए, वो एक बड़ी हकीकत है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर एस्टैब्लिशमेंट का किरदार, ज़ाहिर है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन खान साहब से जो हमारी ये नशिस्त हुई, काफ़ी ज़्यादा सवालात पूछे गए। खान साहब का मूड अब ये लग रहा है कि वो अपने तमाम तर जो कार्ड्स हैं ना वो बिल्कुल उनको टेबल पर रखने के लिए तैयार हैं। वो एक ही चीज़ मांग रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि चलें जो मैंने अच्छा किया बुरा किया वो आवाम के सामने आपके रख दें, और मुझे सिर्फ एक जो है काम कर दें, वो है साफ और शफाफ इंतखाबात। मैं आपसे किसी तरह की और ना कोई रियायत मांग रहा हूँ, ना कोई सपोर्ट मांग रहा हूँ। जब पूछा कि जी वो क्या रूट रियायत आपको मिल रही है, उसके ऊपर उनका ये मानना था, और ही वाज लुकिंग वेरी रिलैक्स। और खास तौर पर जब ये बजट पेश हुआ और जिस तरह के बजट के अंदर टैक्सेस हैं और अभी जितनी कीमतें और बढ़नी है पेट्रोल की, और जो आउटगोइंग गवर्नमेंट है इनकी जो उसका इकोनॉमिक सर्वे है वो आपने इशारे खुद ही पढ़ लिए होंगे, वो काफी ज्यादा इनकी हुकूमत के हवाले से मस्बत हैं। किसी भी मशहदान से बात करें तो वो यही कह रहे थे कि बताते हैं आपको कि हुकूमत मुनासिब तरीके से चल रही थी, जैसे चलती है पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसने कोई अमेरिका की तरह तो परफॉर्म नहीं करना। अब खान साहब का मूड अब जो लग रहा है, एक तो उन्होंने मेरे ख्याल में काफी कुछ सीखा है, ये लॉन्ग मार्च हुआ उससे उनको दो तीन चीजें उन्होंने सीख ली। एक तो ये कि पार्टी के लायलिस्ट कौन है। जब नेशनल असेंबली से रिजाइन किया तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी वो भी हमारी नज़र में इन द हाइंडसाइट एक पॉजिटिव स्टेप इसलिए कि हमें पता चल गया कि हमारे साथ कौन है और हमारे खिलाफ कौन है, पार्टी के साथ मुश्किल वक्त में कौन खड़ा है। बनी गाला के अंदर जो इस वक्त माहौल है मारिया, वो ये है कि वो पूरा एक इलेक्शन मोड में जा चुके हैं, वहां पे उम्मीदवारान हैं। आप जब बनी गाला की तरफ जाते हैं तो नीचे से लेके ऊपर तक आपको गाड़ियों की कतार दर कतार नजर आएगी, उम्मीदवार आ रहे हैं, इंटरव्यूज हो रहे हैं। और खान साहब का ये कहना था कि हम जो आइंदा जो इलेक्शंस होना है वो देर सवेर होने ही है, जाहिर है इस साल नहीं तो अगले साल हो जाएंगे। तो वो एक मेरे ख्याल में जो हमें चीज़ समझ आई है कि वो एक इलेक्शन मोड में जा चुके हुए हैं। जाहिर है ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है कि जो पहले उनको अच्छा खासा जो फेंटा लगाया सनाउल्लाह साहब ने, राना सनाउल्लाह साहब ने, वो सुप्रीम कोर्ट से एक सिक्योरिटी मांग रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम जब हम जलसे जुलूस करें तो उस हवाले से हमें जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वाज़ेह हदायत हुकूमत पार्लियामेंट में फिलहाल वापस जाने का नहीं सोच रहे हैं। पार्लियामेंट में मुझे नहीं लगता फिलहाल वापस जाएंगे। देखिए ये उनको सूट करता है, उनको सूट इसलिए करता है कि इस वक्त उन्होंने लोगों की नज़र में जो चीज़ एक वाजे करने की वो कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो एक गैर फितरी अमल के जरिए बैठी हुई है। हम किसी भी अगर प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे तो लिहाजा हमारे ऊपर भी लोग हमने लेजिटिमेसी नहीं देनी। लेकिन मजहर साहब का थोड़ा डिफरेंट व्यू, पिछली दफे मजहर साहब कह रहे थे कि री एवेल्युएट करना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अपने आप को चेस बोर्ड के ऊपर वापस आना चाहिए है इनके अंदर। अगर मुझे करेक्टली याद है कि आपका लास्ट टाइम ये व्यू था, जो अपना इन्होंने एक प्रेशर बिल्ड करना है वो भी करें, इंतजामी ढांचे को दुरुस्त करना है वो भी करें, लेकिन ऐवान और मैदान को खाली ना छोड़ें। लेकिन बज़ाहिर अभी मूड नहीं लग रहा तहरीक इंसाफ का फौरी ऐवान में वापस आने का। तो उनके कुछ मेंबरान राब्ते करके ये जरूर कह रहे हैं कि जी हमारा जरा देर से इस्तीफा जो है वो वेरीफाई करना हमने दे तो बैठे हैं लेकिन छोड़ना नहीं कोई चाह रहा है इस वक्त ऐवान। उनमें उनकी सफों में भी लोग ऐसे मौजूद हैं। देखिए मारिया, ये दोनों मेरे नुक्ते नज़र से, दूसरों के ज़ाहिर मुख्तलिफ व्यू हैं, दोनों मेरे नुक्ते नज़र से गलत और सियासी फैसले थे। एक अदम एतमाद की तहरीक जो इस वक्त हुकूमत में पार्टियां हैं उनका मेरे नुक्ते नज़र से गैर सियासी फैसला था, गैर सियासी नहीं गलत सियासी फैसला था। और दूसरा इमरान खान का कौमी असम्बली से इस्तीफा देना। देखिए ये 2014 में भी यही गलती हुई थी। पहले ऐलान हुआ था कि सब असम्बलियों से इस्तीफा दे देंगे, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने और असम्बली ने इसकी मुखालफत की तो फिर बात कौमी असम्बली तक रह गई। ये बनती नहीं है बात। देखिए आप सेनेट में मौजूद हैं तो पार्लियामेंट का तो हिस्सा हैं आप जी, आधी पार्लियामेंट का हिस्सा है, आधी पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस है।
صوبائی اسمبلی میں کل فیصلہ ہوا ہے کہ جی صوبائی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی ہوگی. اپوزیشن آپ ادھر وہاں ایک اپوزیشن لیڈر نامزد کرنے لگے. ایکچولی کل کو پتہ چل جائے گا کہ اپوزیشن لیڈر کون ہے تو وہاں پارلیمانی پروسیس کا حصہ بنیں گے پنجاب میں. اس کا مطلب یہ ہوا. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ چیف منسٹر آپ نے عثمان بزدار کو بنایا اور اپوزیشن لیڈر محمود رشید کو. تو محمود رشید کے نصیب میں کیا صرف اپوزیشن لیڈر بننا رہ گیا ہے؟ یہ دیکھیے سوچنا چاہیے عمران خان کو. 25 مئی کی جو چیز تھی وہ ٹیمپو دوبارہ بلڈ کرنے میں بہت ٹائم لگے گا. دیکھیے 25 مئی کا جو دھرنا تھا یا لانگ مارچ تھا اس سے پہلے انہوں نے کئی جلسے کیے تھے اور اس کے بعد لانگ مارچ کی کال دی تھی. اور وہاں آرگنائزیشنل ویکنیسز مجھے سیاسی تحریکوں میں چیزیں رکا نہیں کرتی ہیں. اگر 25 مئی کو ہنگامہ آرائی انہوں نے حکومت نے تشدد کیا یہ سب کچھ کیا تو اس کے بعد ایک بریک سا لگ گیا. اس کے بعد وہ جو اس دن جو کچھ ہوا تھا اس کے اگلے دن اس کے خلاف احتجاج ہونا چاہیے تھا. وہ نہیں ہوا. اس کے بعد ابھی بجٹ ہوا. بجٹ کے خلاف کہیں احتجاج آپ کو نظر آیا شہروں میں کسی جگہ؟ تحریک نے احتجاجی مظاہرے کیوں بجٹ کے خلاف وہ بھی نظر ہمیں نہیں آتا. ہاں صوبائی اسمبلیوں میں بجٹ پیش ہوں گے تو تحریک انصاف کیونکہ وہاں موجود ہے وہاں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیجسلیچرز کے معاملے میں وہ کنفیوژن ہے. میرے نقطۂ نظر سے اس وقت خان صاحب کے ایڈوانٹیجز بہت ہیں. یعنی جو گورنمنٹ کو مہنگائی کی صورتحال کا سامنا کرنا نیریٹو جو پورے کا پورا ہے نا اس وقت نیریٹو وہ تحریک انصاف کے ہاتھ میں وہ گھماتے ہیں وہ سب کو گھما رہے ہیں اس وقت. ہاں لیکن آپ مجھے بتائیں 26 جون کو اندرون سندھ جو ہے وہ لوکل باڈیز الیکشن ہو رہے ہیں. کوئی تحریک انصاف کی طرف سے کوئی اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے کہ سندھ کے اندر جا کے وہ لوکل باڈیز الیکشن کس طرح لڑ رہے ہیں؟ سندھ میں تو اتنے برے حالات ہیں سر ان کے پی ٹی آئی کے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ہر کوئی اپنے آپ کو وہاں صدر سمجھتا ہے پی ٹی آئی کا. وہ دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے. ماریا تو یہ چیز کاؤنٹ کرے گی نا. کراچی اور حیدرآباد میں 24 جولائی کو لوکل باڈیز الیکشنز ہیں ابھی اور جولائی میں ہی جو ہے 20 ضمنی الیکشنز ہیں. تو آپ کا آدھے عام انتخابات تو ہونے جا رہے ہیں. اور پنجاب میں آج انہوں نے لوکل باڈیز ایکٹ جو ہے 2019 بحال کر دیا ہے. کا مطلب ہے اس سال کے آخر میں اچھا مدر صاحب مزے کی بات یہ ہے کہ جو خاص طور پر نیشنل اسمبلی سے استعفے ہوئے نا وہ استعفیٰ انہوں نے چونکہ ایک پرانا تعلق واسطہ چل رہا تھا جس کو ہم 1 پیج کہتے ہیں تو بنیادی طور پر وہ رد عمل اپنے دوستوں کے خلاف تھا کہ ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم حکومت میں نہ رہیں تو ہم اسمبلی بھی چھوڑ دیتے ہیں ہم گھروں کو چلے جاتے ہیں. آپ نے جس طرح حکومت چلانی ہے جس طرح اسمبلی چلانی ہے چلا لیں. اور آپ دیکھیں یہ اتنے کم عقل ہیں موجودہ حکومت والے کم از کم دنیا کو دکھانے کے لیے کوئی لیڈر آف دا اپوزیشن کو ریزنیبل بندہ اپوائنٹ کر دیں. حمیدہ مرزا کو اپوائنٹ کر دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ کر رہے ہیں غلط تو ہم اس کے اوپر غلطان کریں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ ہم آپ سے زیادہ بھی نکمے ہیں. راجہ ریاض کو اپوائنٹ کر دیا. آپ نے کبھی دیکھا ہے مجھے اس سیگمنٹ کو دیکھیے فہمیدہ مرزا کو تو انہوں نے اس لیے نہیں بنایا کہ زرداری صاحب کا ایشو ہے مرزا جی وہ ناراض ہو جاتے ہیں. سوری مجھے اس سیگمنٹ کو ریپ اپ کرنا ہے سر. وقت میرے پاس بہت مختصر بتا چونکہ خان صاحب کی جن سے لڑائی ہے وہ آپس میں لڑے ہیں. پی ایم ایل این جو ہے اس کی پولیٹیکل اونرشپ کیوں لے رہی ہے بہرحال یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے. بریک پہ جائیں گے واپس آئیں گے. یہ جو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے آگ لگ رہی ہے جنگلات کے اندر ایک تشویشناک بات ہے اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ایک جو تشویشناک ٹرینڈ ہے پاکستان میں اس سال جو تواتر سے جنگلات کو آگ لگ رہی ہے اس حوالے سے گلوبل فارسٹ واچ نے ایک رپورٹ شائع کی ہے. وہ کہتے ہیں جی 2021 اور 2022 کے درمیان جو ہے جنگلات میں آگ لگنے کے 1921 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. اور اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مئی 2011 سے 2021 کی دہائی کے دوران پاکستان کے جنگلات میں 3000 ایکڑ کی کمی ہوئی ہے. ایک جو تحقیق ہے اس میں بتایا جا رہا ہے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے خوراک و زراعت ہے جس کی رپورٹ ہے کہ جی شیرانی باغ اب یہ جو شیرانی باغ ہے نا یہ وہ چلغوزوں کے جنگلات ہیں جو کہ بلوچستان میں ہیں جن پہ آگ لگتی رہی. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے خوراک و زراعت کی رپورٹ کے مطابق اس باغ میں آگ لگنے سے پہنچنے والے نقصان کو پورا کرنے میں 100 سال لگیں گے. خیبر پختونخوا کے محکمہ جنگلات کی رپورٹ کے مطابق صوبے میں 18 روز کے دوران جنگلات میں آگ لگنے کے 210 سے
زائد واقعات ہوئے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ محکمہ جنگلات نے جو زیادہ تر واقعات ہیں اس کی وجہ موسمیاتی تبدیلی کے باعث درجہ حرارت میں اضافے کو قرار دیا ہے. اقوام متحدہ کے ادارے کے مطابق انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات نہ کیے گئے تو ہم 1.5 ڈگری کے درجہ حرارت میں اضافے کی خطرناک حد کو 2030 یعنی کہ صرف 8 سال بعد عبور کر جائیں گے. ذرا سوچیں ہم اس پلانٹ کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. یہاں پہ ہم نے رہنا ہے, آپ کی اگلی نسلوں نے رہنا ہے, کیا چھوڑے جا رہے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا ہمیں. خیال رکھیے. خدا حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.